अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के शिमाली हिस्से में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बोनेर, शांगला, सवात, मानसहरा और दीगर जो इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। अब तक की जो इतलात हैं और आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक तकरीबन 400 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। और ये मानसून का अब 7वां स्पेल जो है वो जो जारी है और ये 10 सितंबर तक हाई अलर्ट कर दिया गया है। आज भी जो बिलखुसूस पुटहार रीजन है उसमें बारिश हुई है। साथ ही साथ सवाबी में आज फिर बादल फटने की इत्तलात हैं जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। दूसरी जानिब जो रेस्क्यू एंड रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं वो भी जारी हैं। पाक फ़ौज की तरफ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, रिलीफ एक्टिविटीज़ भी जारी हैं। मुख्तलिफ़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, पुल हैं, तामीरात हैं, मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं उनके रास्ते बहाल किए गए हैं और मज़ीद भी किए जा रहे हैं। वफाकी काबीना ने अपनी 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान किया है। और जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर जो हादसे का शिकार हुआ था, उसके शहदा की जो मैयतें हैं उनको भी अपने आबाई इलाक़ों में आज रवां किया गया है। साथ ही साथ जो दूसरी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ इत्तलात ये आ रही हैं कि SCO समिट साइडलाइन पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात होगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा भारत और पाकिस्तान के दौरे पर हैं। अब ये क्या उससे पहले कोई माहौल साजगार हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक और जो आज डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी अलार्मिंग है। एक PhD डॉक्टर उस्मान काजी जो BLA के सहूलतकार के तौर पर रहा और BLA के सहूलतकार के तौर पर काम करता रहा और बहुत सी एक्टिविटीज़ उसकी ऐसी रही हैं जो काफ़ी हैरानकुन हैं। बहरहाल कोयटा को 14 अगस्त के दिन दहशतगर्दी का जो एक मंसूबा था उसको नाकाम बनाया गया। कोयटा को बड़ी तबाही से बचाया गया। ये डॉक्टर उस्मान काजी जैसे लोग, BLA जैसी तंजीमें जो अब बैनुल-अक़वामी सतह पे दहशतगर्द मानी गई हैं, उनके साथ क्यों जुड़ गए और ये इनके मकासद क्या हैं, और फिर लापता अफराद से मुतालिक जो ऐसे लोगों से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जाता है उसकी हकीकत क्या, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। सेनेटर हुमायूं महमद साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया साहब आपका। इरशाद साहब, सैलाब ने जो तबाहकारियाँ मचाई हैं और इस वक्त भी ये है मामला, अभी भी अलर्ट है। 400 के करीब लोग और आनन फानन और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी मैयतें, जिनकी लाशें अभी तक नहीं मिल सकी हैं। कुदरती आफत तो है, इंतज़ामी गफलत भी है, लेकिन इसकी वजह अगर जानना चाहें तो हमें क्या वजह नज़र आती है इरशाद साहब? हर 2 साल के बाद शिमाली हिस्से में ना आए मुल्क के तो जनूबी हिस्से में आ जाता है, जनूबी हिस्से में ना आए तो शिमाली हिस्से में आ जाता है। अब वैसे बुनियादी वजह जो है वो सब हम सबको मालूम है, वो तो है फितरत से लड़ाई। फितरत के साथ आपने तसादुम बर्पा किया हुआ है, फितरत के ख़िलाफ़ आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में आगाही चल रही है, हमें पता है इस चीज़ का कि दरख्त लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, हम उसको काट रहे हैं। दुनिया सब कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रकबा जो है आपका वो ज़राअत के लिए, फलों के लिए, सब्जियों के लिए होना चाहिए, फसलों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ के लिए होना चाहिए। आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। हम अगरचे उसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन ये जो आपने कारखाने लगाए फितरत के मकासद की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए, आपने धुआं छोड़ा, आपने कुदरत और फितरत को नाराज़ करने की कोशिश की। कार्बन का जो ये ज़ख़ीरा आपने जमा किया और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं 6-7, असल में तो वो मुजरिम है, इसके जुर्म है, उसके नतायज बहरहाल फिर हम जैसों को भी भुगतने पड़ते हैं। ये तो है बुनियादी वजह। लेकिन साथ ही साथ ये सब कुछ बाकी दुनिया में भी हो रहा है। ये बेमौसम की बारिशें और सैलाब और ये क्लाउड ब्रस्ट और ग्लेशियर्स का पिघलना सारी दुनिया में हो रहा है। लेकिन अमवात हमारे यहाँ ज़्यादा होती हैं, माली नुकसान हमारे यहाँ ज़्यादा होता है। वो हमारी कोताही है, हमारी गलती है। हमने जो दरियाओं के और पानी के और चश्मों के जो एक फितरी और कुदरती रास्ते थे वो बंद कर दिए। हम रिहायशें जो ये दरिया जो हैं, ये नदी नाले जो होते हैं, ये आपको पानी फराहम करने के लिए होते हैं, ना ये कि आप इनके गिर्द गिर्द
اتنی قریب آبادیاں بنا لیں کہ وہ جب بکھریں تو آپ نقصان، آپ نے وہ کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی آپ نے کسی قسم کی منصوبہ بندی آپ کے ہاں نظر نہیں آتی، تو اس کے نتائج اب ہم بھگت رہے ہیں. یہ جو ہمارے سوات میں پہلے ہوا، اس کے بعد اب بنیر میں ہوا، کئی اور جگہوں پہ ہوا کہ جو راستہ ہے اسی پہ بستی بنی ہوئی ہے، اسی پہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں، اسی پہ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، اسی پہ سکول بالکل بنے ٹھیک ہے، ہوئے درست بات ہے ارشاد صاحب. تو وہ ایک غیر فطری انداز کا جو طرز زندگی ہے وہ بھی تو ظاہر بات ہے تباہی پھیلائے گا. خیر فطرت نے پھر اپنا راستہ واپس بھی لینا ہوتا ہے اور بنانا بھی ہوتا ہے. سینیٹر صاحب 12 سال سے آپ کی حکومت ہے، آفت بھی ہے، انتظامی غفلت بھی ہے، لیکن بروقت اقدامات اور بالخصوص جو صوبائی ریگولیٹرز ہیں جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جنہوں نے ان گزرگاہوں کا، آبی گزرگاہوں کا تحفظ کرنا تھا، تعمیرات ہوتی رہیں، وہ چپ رہے. کیا پی ٹی آئی حکومت اپنے آپ کو اس میں ذمہ دار سمجھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اوورآل ایک بات یاد رکھنا، پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی ہو یا کوئی بھی صوبہ ہو، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک گورنمنٹ اور ایک جو لوگ ہیں. انفارچونیٹلی پورے پاکستان کا سسٹم یہ ہے کہ ہم لوگ ڈسپلنڈ ہیں، نہ ہم لوگ کوئی ایمانداری سے کام کرتے ہیں، ہم ڈنڈی مارتے ہیں. آپ نے دیکھا ہو کہ اکثر نالیوں میں جہاں پہ آپ کی گلی ختم ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے گھر کا اپنی دیوار 6 انچ فٹ پیچھے لگا لو گے، کوئی قیامت نہیں آئے گی، لیکن لوگوں کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہمارے بہت بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہو یا کسی اور پارٹیز کے ہو، انہوں نے دریاؤں کے درمیان میں بنائی ہیں. کیا یہ بن سکتی ہے؟ وہ دیکھیں اب اس کے اوپر پوری ایک چیز بیٹھے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے. بہت دنیا میں بہت سارے لوگوں نے دریاؤں کے اندر اور اس طرح کے اس میں وہ بنائی ہوئی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ مختلف جگہوں پہ ٹورسٹ اٹریکشنز پہ یہ ہوتی ہے. اب بہت ساری چیزیں ایسی تھی تو پہلے نہیں ہوتی تھی، اور ابھی یہ جو موسمیاتی جو چینجز ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ہونی شروع ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ ابھی ہم بات کرتے ہیں، جب ابھی آپ لوگ بھی بات کر رہے تھے، ارشاد صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ درخت لگانے. مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان کی ہسٹری میں ماں سوائے عمران خان کے آپ نے کس لیڈر کے منہ سے درختوں کا کہ درخت لگانا چاہیے؟ درخت لگانا ایک آدھ آ کے لگا دینا اور تصویر کھنچوا دینا، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. میس جس کو ریفورسٹریشن کہتے ہیں کتنوں نے کی ہے. اب میں آپ کو ایک سٹیٹسٹک دیتا ہوں. 2013-14 میں جب پاکستان تحریک انصاف آئی تھی تو 2013-14 میں ہم لوگوں نے فلیگ شپ ایک کیا تھا جس میں 1 ملین ٹریز کا کیا تھا، اور اس کے بعد اس کو 1 بلین میں لے گئے تھے. آپ کو پتہ ہے آج کے دن اس کے اوپر جو ریسرچ ہو رہی ہے، کے پی میں 6% ریفورسٹریشن ہوئی ہے. 6%، یہ بہت بڑی تعداد ہے. اس کو ایز اے ماڈل دیکھ کے آپ کے دنیا کے مختلف ممالک، برازیل ہو گیا، باقی یہ اس کو فالو کرتے ہوئے جا رہے ہیں. سو دیٹ مینس کہ ہم لوگوں نے کچھ کیا تھا. اچھا اس کا کاربن کے اوپر بڑا افیکٹ پڑا ہے، لیکن کیا اچھا اس کے بعد جو لوکل وہاں کا ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً میرے خیال میں آدھا ڈگری کم ہو گیا ہے ان درختوں کی وجہ سے. اس کے اندر گرین جاب کریشن 5 ملین گرین 50 لاکھ جاب کریٹ ہوئے اس پورے اس کے اندر جس کو ہم گرین جابس کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب قطع کلام آپ یہ آپ درست فرما رہے ہیں. میں نے جو بات کی تھی وہ تو ایک جنرل بات کی تھی، کسی دور کی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ درخت لگانے کے ساتھ ساتھ ان کا تحفظ بڑا ضروری ہے. درخت کاٹنے کی جو رفتار ہمارے ہاں ہے، خواہ وہ آزاد کشمیر میں ہو، خواہ وہ مری میں ہو، خواہ وہ کے پی کے میں ہے، وہ بھی تو آپ کے سامنے ہے نا کہ وہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. میں ایگری کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ میں جب ہم اپنا گھر بناتے ہیں، جب میں بات دروازوں کی آتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے دیار لکڑی چاہیے. آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں. ہم لوگ کیوں کہتے ہیں؟ ہم لوگ اس کے بعد کمپریس ووڈ کے اوپر کیوں نہیں جاتے؟ ہم لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں دیار لکڑی چاہیے، سیزن دیار لکڑی چاہیے، اور اس کے لیے ہم لوگ جہاں پہ ہم 300 روپے پر اسکوائر فٹ دیں گے وہاں پہ ہمیں 2000 روپے پر اسکوائر. جب ہم اس کو اتنی قیمت دے دیں گے تو اگلا بندہ تو اس کے اوپر پروفٹ اٹھائے گا.
دیکھیں نا ہم اس کا تو سینیٹر صاحب اس کا ایک طریقہ کار ہے, وہ پرمٹ ہے, پھر جنگلات کا ایک آکشن کا نظام ہے. ہمارا بنیادی دیکھیں بنیادی سوال یہ ہے, دیکھیں بنیادی سوال یہ ہے سینیٹر صاحب, گزارش یہ ہے, ایک تو ان جنگلات جو آپ نے درخت لگائے, آپ کی بات مان لی جائے, ان درختوں کا تحفظ کرنا بھی صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی جو وہ کرنے میں ناکام رہی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اتنے درخت 6% دوبارہ جنگلات کی جو آبادکاری ہے یا آپ نے کی ہے, جنگلات لگائے ہیں, اس کے باوجود اتنا میسو کلاؤڈ برسٹ, اتنے میسو چینجز, یہ کہیں تو غفلت تو ہوئی ہے نا صوبائی حکومت سے. آپ اس بات کو تو اب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو ہم درخت لگا رہے ہیں یا جو ہم پاکستان کاربن یوز کر رہا ہے یا کاربن ایمٹ کر رہا ہے, یا ایون یہ جو ہمارے جو بھٹے ہیں, یہ ساری چیزیں, ان کا ٹوٹل امپیکٹ جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں لیس دین 1% ہے. تو وی آر نیگلیجبل ان ٹرمز آف ورک. یہ ہوا کیا ہے, اب یہ یاد رکھیں, بارش پی ڈی ایم اے یا این ڈی ایم اے کہتی ہے کہ جی اس ہفتے میں بارش ہوگی اور لیٹ سے 800 ملی میٹر بارش ہوگی 48 گھنٹوں میں. اب 800 ملی میٹر کافی بارش ہے, بہت زیادہ بارش ہے, لیکن اگر ان میں سے 100 ملی میٹر 1 گھنٹے میں ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ, اس کو کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ. کلاؤڈ برسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا 50 ملی میٹر آدھے گھنٹے میں یا 100 ملی میٹر 1 گھنٹے میں بارش ہو جائے, اور یہ تقریباً آپ یہ سمجھے کہ 10 اسکوائر کلومیٹر کے اندر یہ بارش ہو جائے. آپ یہ سوچیں وہ سارا پانی جب جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جو آپ نے بنیر میں دیکھا ہے وہ 8 فٹ پانی دیکھا ہے, 6 فٹ پانی دیکھا ہے, یہ وہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ. یہ جو ہے نا, یہ جو کلائمیٹ کی وجہ سے یہ ہوا ہے, اس میں پاکستان میں کسی کے فالٹ نہیں ہے. اس میں ابھی بھی آج بھی چائنا کی اگر آپ دیکھیں کاربن ایمیشن 14% ہے. 14% بہت زیادہ ہے, لیکن وہ اب آپ اس کو کون کچھ کہے گا؟ آپ کہہ سکتے نہیں کہیں گے کیونکہ ہم ان سے مانگ رہے ہیں. کوئی اور ان کو کیا کہے گا؟ وہ مانیں گے نہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. ہاں, اس کے لیے ہونا چاہیے. اس کو ہم کیسے مینج کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. ایک بات یاد رکھنا, ہم لوگ ضرور کہتے ہیں, لیکن اس وقت ایز آف یہ جب حادثہ ہوا اور یہ سب ناگہانی جو آفت آئی تھی, نیچرل ڈیزاسٹر جو ہوتا, اس میں یہ یاد رکھیں 2000 ریسکیو ورکرز کام کر رہے تھے. انہوں نے جہاں ہم سے جانیں ضائع ہوئی ہیں اور لوگ شہید ہوئے ہیں, کوئی سوتے ہوئے کوئی اسکول میں, وہاں پہ ہم نے 5000 لوگوں کو بچایا ہے. ہمایوں صاحب, آپ کو علم تھا, سب کو علم تھا کہ یہ جو وقت ہے سیلابوں کا, بارشوں کا وقت ہے. آپ نے اسکول کیوں کھول دیے؟ مطلب پنجاب میں پچھلے ہفتے ہی اعلان ہو گیا کہ 15 دن مزید اسکول بند ہوئے ہوں گے, حالانکہ یہاں کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی. تو آپ نے اسکول کھول دیے اور اسی دن یہ واقعہ ہو گیا. تو آپ کو, آپ کے یہاں پلاننگ کا بھی تو نقصان ہے نا, کہیں نہ کہیں ہے, فقدان ہے. میں آنیسٹلی سر, دیکھیے میرے بات بتائیں, وہاں پہ یہ صرف یہ ہوا تھا کہ بارش زیادہ ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں اس میں اسکول بند کرنے کا میں کبھی نہیں سوچوں گا کہ اسکول بند, میرے دماغ میں بھی نہیں ہوگا کہ یار کلاؤڈ برسٹ ہوگی اور اتنے زیادہ وہ آئے گی. بارشیں وہاں پہ ہر سال ہوتی ہیں اور زیادہ بارشیں بھی ہوتی ہیں, اس کے لیے ڈفرینٹ پریکاشنز ہوتے ہیں, اسکول بند نہیں ہوتے ہیں. آج جو ابھی لیٹس سے شروع میں یہ اسلام آباد میں ہوا تھا, جو ایک وہ فیز 5 میں جو ہوا تھا, جس طریقے سے وہ گاڑی چوک سے اٹھ کے چلی گئی تھی اور نالے میں اور دریا میں چلی گئی تھی, وہ سوان ریور میں چلی گئی تھی. یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے, بٹ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر دفعہ جب بارش ہوگی ہم اسکول بند کر دیں گے, ہر دفعہ بارش ہوگی ہم ٹریفک بند کر دیں گے؟ نہیں, اس سے کبھی نہیں ہوگا سر. لیکن ہاں, اگر آپ کو کہیں آپ کو کوآرڈینیشن بہتر ہونی چاہیے. جس جگہ پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اس جگہ پہ فوراً ایک وارننگ سائن سٹارٹ ہو جائے. کلاؤڈ برسٹ کا وارننگ سائن شوڈ بی ڈفرنٹ, کہ زیادہ بارش کے لحاظ سے اس کے جو کیچمنٹ ایریا آ رہا ہے اس کے سامنے وہ ڈیفرنٹ ریئیکٹ کرے گا. آپ اس کے لیے ایک قسم کا آپ یہ سمجھیں کہ یہ فرمائیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال بن گئی ہے, آپ نے 14 اگست کو تحریک کا اعلان کیا تھا, پھر اس کو جشن میں تبدیل کیا, پھر آپ نے کہا کہ یہ احتجاج اور تحریک جاری رہے گی. اب آپ نے طے کر لیا ہے کہ فی الحال جب تک حالات ایسے ہی ہیں آپ نہ تحریک چلائیں گے نہ آپ کوئی احتجاج کریں گے, اور ساری آپ کی توانائی جو ہے پارٹی کی بھی حکومت کی بھی صرف
ریسکیو پر اور بحالی پر، تعمیر نو پر صرف ہوگی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب ہم لوگ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے، تحریک چلا رہے تھے، ہم پیک پر تھے، ہم اپنے پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو اس وقت جب جنگ شروع ہوئی تو ہم لوگوں نے اس وقت بھی سب کچھ روک دیا تھا نا سر. دیکھیے اس طرح یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے، کیا چیز امپورٹنٹ ہے. میں نے یہ دیکھنا ہے میں تحریک کس لیے چلا رہا ہوں. میں تحریک چلا رہا ہوں عوام کی یا لوگوں کے رائٹس کے لیے چلا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب اگر لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے تو آف کورس میں اس کے لیے اپنے اس تحریک کو جو ہے نا جو سڑکوں پہ یا اس لحاظ سے میں اس کو روکوں گا. پہلے میں اپنا کام کروں گا، اپنے گھر کو ان آرڈر کروں گا، ساری چیزیں کروں گا، لوگوں کو دیکھ بھال کر کے ان کو سیفٹی کے اندر لا کے اس کے بعد میں باقی چیزیں کروں گا. اس چیز کو میرے خیال میں کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسی گورنمنٹ ہوگی وہ اس کو ضرور اپنی پرائرٹی میں رکھے گی. یہ تو میں مان نہیں سکتا نا کہ کوئی بندہ اس کو پرائرٹی میں نہ رکھے، یہ میں مان نہیں سکتا. اور why would we do that thing؟ ہم لوگ تو ان کے، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ تو ہم سے پوچھ گچھ ہوگی ان کے لیے ہی تو ہم کھڑے ہو رہے تھے. تو اب اگر ان کو تکلیف ہے تو میں پہلے ان کی تکلیف دور کروں گا، اس کے بعد باقی باتیں کروں گا. اچھا آپ یہ فرمائیں کہ وفاقی حکومت آپ سے تعاون کر رہی ہے. آج وزیر اعظم نے کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ کا عطیہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. آپ مطمئن ہیں کہ وفاقی حکومت کے ادارے آپ سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کے درمیان کوئی خیر سگالی کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے؟ سر جی it's a gesture. It does not make financial difference. It's a gesture. ہم اس جیسچر کے ہم ان کے شکر گزار ہیں، لیکن it does not make a dime of a difference. اس پیسے سے مطلب آپ یہ سمجھے کہ یہ پیسہ ایک قسم کا ٹوکن وہ شو ہو رہا ہے. اگر آپ نے فائنینشیل ہیلپ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ کیبنٹ کی 1 مہینے کی تنخواہ یا کیبنٹ کی 1 سال کی تنخواہ از نتھنگ، اس کو آپ چھوڑ دیں. کے پی کی گورنمنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی آ کے مدد کرنا چاہتا ہے 100 بسم اللہ. ہم لوگ ٹیکس جمع کرتے ہیں، ہم لوگ چیزیں جمع کرتے ہیں، ہم لوگ فیڈ کو دیتے ہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم اپنے پیسوں سے، ہم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے پیسوں سے اپنے لوگوں کو ہم لوگ ٹھیک کریں گے، ان کی خدمت کریں گے. کوئی ہمیں پیسہ دیتا ہے نہ دے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہم کریں گے. ہاں اگر کوئی آتا ہے مدد کرنے آتا ہے تو وہ اس طریقے سے آئے کہ وہ کم از کم ایک 5-10 ارب اس طرح کوئی پیسے دے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں جی یہ کوئی مدد ہو رہی ہے. یہ ابھی این ڈی اے میں جو کر رہی ہے وہ تو فیڈریشن کی طرف سے ہی ہے نا. دیکھیے اس وقت جو ریسکیو آپریشن ہے، ریلیف آپریشن ہے، ری ایبلیٹیشن کا فیز تو بعد میں آنا ہے. ابھی تو لوگوں کو بچانا ہے اور ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے. دیکھیے میں بالکل مانتا ہوں این ڈی اے میں کر رہی ہے، پی ڈی ایم اے بھی کر رہی ہے، ہماری اپنی گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، اور دس از اے نیچرل ڈیزاسٹر. اور این ڈی ایم اے دیکھیں، این ڈی ایم اے نے ہر پروونس میں جانا ہے. این ڈی ایم اے خالی اسلام آباد کے لیے تو نہیں ہے نا. آپ کی فیڈرل جو گورنمنٹ ہے صرف اسلام آباد کے لیے یا صرف پنجاب کے لیے ہے یا صرف سندھ کے لیے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. وہ ہر صوبے کے لیے ہے. تو وہاں پہ اس نے اوور آرچنگ اپنا ضرور بتانا ہے. تو اگر وہ یہ کہیں کہ وہ ان لوگوں پہ احسان کرنے کے لیے کہ دیکھا ہم نہیں احسان کی تو بات ہی نہیں ہے سینیٹر صاحب. اب معاملہ یہ ہے، پاک فوج نے انیشلی ریسکیو کے ساتھ مل کے، ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کے لوگوں کو ریسکیو کیا. اب ریلیف ان کی جاری ہے، انفراسٹرکچر بحالی میں وہ پل بنا رہے ہیں، 600 ٹن راشن جو ہے اس کی تقسیم ہو رہی ہے. تو اس وقت تو ایک یونٹی ہے، ایک قومی جذبہ نظر آ رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے ہمارا، جو ارشاد صاحب کا سوال تھا، یہ جو یونٹی ہے، یہ جو قومی جذبہ ہے، اس میں کیا کوئی خیر سگالی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ جو آپ کے ایک سیاسی اختلافات ہیں کیا وہ بھی دور ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس سے ہے، میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. ہم میں سے کسی کے ایک دوسرے کے ساتھ ایز سچ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب سیاسی اختلافات آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ایک موقف ہے جو ان کو پسند نہیں ہے، ان کا ایک موقف ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیا یہ چیز اس کو ہیلپ کر سکتی ہے؟ ہاں پروبیبلی یہ سافن اپ کر سکتی ہے. لیکن اس سافن اپ کرنے کے لیے جو 2 مین فورسز ہیں، ان 2 فورسز کو سامنے آنا ہے. اور جو ابھی آرٹیکل آیا ہے جس میں آپ نے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، ریاست، اور وہ دوسرا لفظ کیا تھا، وہ جو تھا یہ جو ابھی کالم بھی لکھا تھا کہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مصالحت کرنی ہے، مصالحت کے لیے صدق کے دل سے معافی ضروری ہے.
تو میں پھر سوال ہی کر دیتا ہوں کہ آخر کیا حرج ہے، اگر مصالحت کرنی ہے تو صدقے دل سے معافی بھی ہو جانی چاہیے، دیکھیں مانگ لینی چاہیے۔ حصہ ہے، میں ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ معافی مانگوں گا۔ اگر مجھے پتا ہو کہ میں نے مطلب اگر میں ایک جگہ پہ ہوں اور میں نے وہ چوری کی ہو تو میں جب میرے اوپر سختی آئے گی میں معافی مانگ لوں گا۔ اگر میں نے وہ چوری نہیں کی اور میں صد کے دل سے سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ چوری نہیں کی، میں معافی نہیں مانگوں گا۔ نہیں، یہ چوری کا تو ایشو ہی نہیں ہے، یہ غلطی کا ایشو ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں، میں آپ کو ویسی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے لحاظ سے ہم تو یہ کہتے ہیں ہم معافی بھی مانگیں گے اور ہم جیل سے باہر بھی نہیں نکلیں گے اگر سی سی ٹی وی ہمیں بتا دے کہ ہمایوں تم واقعی غلط کر رہے تھے۔ میں میڈیا والی کی بات، میں سوشل میڈیا کی بات نہ کروں، میں پراپر سی سی ٹی وی کی بات کروں، ایک چیز ہے۔ لیکن اس سے آگے نکلتے ہیں، اس سے دیکھیں ہم ادھر ہی نہیں پھنسے رہ سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس ایک ہے جہاں پہ لوگ ہیں، عوام ہیں۔ آپ نے ابھی سرویز دیکھی ہے ریپبلکن، وہ ساری ان کی سرویز دیکھی ہیں، وہ بتاتے 82% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی تھی۔ آپ کو آج بھی 51% لوگ پنجاب میں یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، 17% یا 16% کہتے ہیں کہ ہم نون کو دیں گے، 3% کہتے ہیں ہم تحریک لبیک کو دیں گے، 2% کہتے ہیں ہم پیپلز پارٹی کو دیں گے، 1% کہتے ہیں کہ ہم ان کو دیں گے۔ یہ کس کا سروے ہے ہمایوں صاحب؟ ریپبلک پالیسی، ریپبلک پالیسی کی، اچھا، ان کے سروے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آج بھی ہیں۔ اب اس کے ساتھ اس کے اگینسٹ دوسری طرف جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، یا ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک حکومت کا سٹانس ہے جس کے بیکنگ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یار اس میں کہیں آپ کو کہیں نہ کہیں آئس بریک کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ آئس نہیں کریں گے، اور اس کو میری نظر میں جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں، جن کے پاس اختیار ہوتے ہیں، ان کو زیادہ نرم دلی سے تھوڑا سا آگے آنا پڑے گا۔ تو میری نظر میں حکومت کہہ لیں یا آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، میں جو پیپل ان پاور کی بات کروں، بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو پاور آف پیپل، دے آر پیپل ان پاور، ان کو تھوڑا سا یہاں پہ نرم روی کر کے کیا کر لیں، سمپل سی بات کر دو، آپ ایک کام کر دیں، آپ عمران خان سے ان کی جو پولیٹیکل ٹیمز ہیں ان کو اجازت دینا شروع کر دیں، تھوڑا سا رویہ وہاں سے کریں، لیٹ دی آئی اسٹارٹ بریکنگ اپ، پھر اس کے بعد یہ نیگوسیشن سٹارٹ کریں، ان کو کہیں کہ جی ہم آپ کو یہ کر رہے ہیں، نیگوسیشن سٹارٹ کریں، آہستہ آہستہ ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر کسی کی نیت یہ ہوگی کہ نہیں، جب تک تم یہ نہیں کرو گے، چاہے وہ ہم ہوں یا وہ لوگ ہوں جو بھی ہیں، جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو گے، یہی لچک جائیے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، آپ کے وقت کے بعد واپس آتے ہیں۔ جو یہ موسمیاتی تبدیلی ہے، سیلاب ہے، اس کے جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں، حقیقت میں کلاؤڈ برسٹ ہے کیا، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، یہ موسم سے متعلق تو ہم بات کریں گے، لیکن ایس سی او پہ جو اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستانی وزیراعظم اور بھارتی وزیراعظم کی سائیڈ لائن پہ ملاقات کا امکان ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سفارتی بریک تھرو ہوگا اور یہ ملاقات محض اس کو ایک ملاقات ہی سمجھا جائے، یا یہ کوئی راہ ہموار کر سکے گی جو پاکستان کا موقف ہے کہ کشمیر کے معاملے پہ، پانی کے معاملے پہ بائی لیٹرل ڈائلاگ شروع ہو سکے پاکستان اور بھارت کے بیچ؟ اچھا عباس صاحب، جو اطلاع ہے، خبر ہے، وہ یہ ہے کہ مودی صاحب تو پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ میں شنگھائی تعاون کانفرنس میں شریک ہوں گا۔ اب اطلاع یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی خود جانے کا فیصلہ کیا ہے بجائے کوئی ڈیلیگیشن بھیجنے کے، اور چین کی حکومت کی یہ کوشش نظر آتی ہے اطلاعات کے مطابق کہ وہی وہاں سائیڈ لائن ملاقات ہو جائے دونوں لیڈرز کی، پاکستان اور انڈیا کی، اور اسی حوالے سے وزیر خارجہ چین کے دورہ پاکستان اور بھارت کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ دونوں لیڈرز کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی آپ آپس میں مل بیٹھیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا
جو میں مطلب اور مفہوم لے سکتا ہوں وہ یہ ہوگا، اس سے پہلے 65 کی جنگ ہوئی، چین ہمارے ساتھ کھڑا تھا، امریکہ نے ہم سے بے وفائی کی تھی، ہم مذاکرات کے لیے چین جانے کی بجائے یا بھارت کو قائل کرنے کی کہ ہم چین میں کریں گے مذاکرات، ہم روس پہنچ گئے جو بھارت کا اتحادی تھا، اور اس وقت چینی لیڈرشپ کو گلہ بھی تھا ہم سے۔ اس کے بعد بھی جب کوئی ایسی صورتحال ہوئی، 71 میں جنگ ہوئی تو امریکہ نے، اقوام متحدہ نے وہ کام کیا، 98 میں پھر امریکہ، 98 میں پھر ہم امریکہ، یہ کارگل کا ایشو ہوا تو پھر امریکہ درمیان میں آ گیا۔ یہ پہلی بار ہوگا کہ اب دو ملک جو جنگ لڑ چکے ہیں اور اس میں الحمدللہ پاکستان کا پلڑا بھاری ہے، یہ دونوں لیڈر پہلی ملاقات جو ہے وہ چین میں کریں گے، اور اگر منہ پر تیار ہوتا ہے تو یہ ہماری اور چین دونوں کی وکٹری ہوگی۔ لیکن اس کا جو میں مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہوگا کہ بالآخر بھارت کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت اپنے معاملات اپنے خطے میں چین کے ساتھ مل کر طے کریں اور امریکہ کو مداخلت کا موقع نہ دیں۔ اگر بھارت نے یہ سوچ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پاکستان سے بھی تعلقات بہتر بنانے پر مجبور ہوگا، اور یہی اس کے لیے ایک ایسا آبرومندانہ راستہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس ذلت اور خفت سے بچ سکتا ہے جس میں ٹرمپ ہر چوتھے دن اس کو مبتلا کرتے ہیں بیان دے کر کہ جو اس کے 6 طیارے گر گئے، 7 طیارے گر گئے، میں نے صلح کرائی، میں نے سیز فائر کرایا، ورنہ تو یہ ایک ابرومندانہ راستہ ہوگا انڈیا کے لیے۔ صحیح۔ ارشاد صاحب ذرا دوبارہ سے موسم پہ بات کریں گے، ہمیں ڈی جی میٹ مہر صاحب نے جوائن کیا ہے، بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ کلاؤڈ برسٹ کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے اب کی بار رواں سیزن میں، کہ یہ کلاؤڈ برسٹ تسلسل کے ساتھ اور معمول سے زیادہ ہو رہے ہیں کیا؟ بالکل، یہ فنامنا ہے تو بڑا ریئر ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے بارش ہو رہی ہے اس کا خدشہ اسی کا ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ کلائمیٹ چینج کا یہ سارا امپیکٹ ہے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ایسے فنامناز ہو جاتے ہیں جو پہلے کبھی نہ ہوئے ہوں، تو اس کو ہم نیگلیکٹ تو نہیں کر سکتے کہ بالکل جتنی شدید بارش جہاں پہ بھی ہوئی ہے تو اس سیزن میں یہ مہر صاحب یہ بتائیں، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ بتائیں، یہ جو اصطلاح ہے کلاؤڈ برسٹ، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ کتنے دورانیے میں کتنی بارش ہو تو اس کو کلاؤڈ برسٹ کا نام دیا جا سکتا ہے؟ اصل میں یہ دیکھیں، اس کا ایک تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جی کلاؤڈ بہت زیادہ ہوں، یعنی انٹینسو کلاؤڈ ہوں، اور ایک لیئر کولڈ ایئر ماس اور جو نمی کا تناسب ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے ان کلاؤڈز میں، اور کنڈنسیشن کافی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ساتھ اس کو یہ ہے کہ کوئی تھوڑی سی جگہ کے لیے نا آپ وہاں پہ ہیٹ ایسی مل جائے کہ جی وہ اس پانی کو زیادہ نچلی لیئر پہ اس کو ہیٹ تھوڑی سی مل جائے تو وہ اس کو زیادہ میلٹ کر کے تو وہ یہ کلاؤڈ برسٹ بن جاتا ہے۔ اس کا دورانیہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ 100 ملی میٹر بارش اگر ایک گھنٹے میں ہو یا 100 ملی میٹر سے زیادہ ہو تو تب ہم اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں۔ ساتھ اس کے گرج چمک بھی شدید ہو، ہوا بھی ہو کافی زیادہ، تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے، لیکن اس کا دورانیہ بڑے تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی 1 گھنٹہ تو خیر اس کا رہنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن یہ جیسے میں نے کہا کہ جی اگر زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ 1 گھنٹہ یا اتنا ہی ہوتا ہے، اور پورا کا پورا پانی آپ کا وہ ایسے ہے جیسا نچڑ جاتا ہے ایک جگہ پہ، تھوڑے سے ایریے، مائکرو فینامنا ہے یہ۔ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو اب تباہی ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کلاؤڈ برسٹ ہے، تھوڑے عرصے میں زیادہ بارش کا ہونا ہے، یا غیر قانونی اور غیر فطری تعمیرات ہیں جو راستے ہیں پانی کے قدرتی ان کو روکنا ہے، ہماری ناقص منصوبہ بندی ہے، یا یہ بھی ایک قدرتی آفت ہے جہاں یہ کہیں بھی آ سکتی ہے اور کہیں بھی نقصان کر سکتی ہے؟ یہ دیکھیں جو بات آپ نے کی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جی اب سوات کا ہی میں بتا دوں آپ کو کہ جو سوات کا واقعہ ہوتا ہے
ये 2010 में भी यही था कि जी दरिया के अंदर होटल बने हुए थे, जब पानी ज्यादा आया या उस वक्त भी ये फ्लैश फ्लडिंग हुई तो ये सारा नुकसान हुआ। उसके बाद 2014 में भी हुआ। ये पता नहीं इतनी जल्दी बन क्यों जाते हैं। असल बात तो ये है कि ये चीजें इतनी जल्दी कैसे बन जाती हैं, तो इनको रोकना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जी ये हमारी इंतजामिया जो है ना, मार साहब पहिया लग जाए फाइल को तो फिर जल्दी बन जाएगा और क्या होगा। ये तो आप बेहतर जानते हैं, मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। नहीं, बुनेर में क्या हुआ है महर साहब? बुनेर में एग्जैक्टली क्या हुआ है? क्या वो जो आबादी थी? अच्छा, बुनेर में मैं आपको बता दूं ना, असल में मैं हुआ तो जो भी है क्लाउड बस्ट हुआ या उसके साथ असल जो चीज है ना वो ये है कि आपके पिछले दिनों जो टेम्परेचर जा रहे थे ना, बुनेर हो गया या शुमाली इलाका जात हो गए, यहाँ पे जो हमारे जितने भी माउंटेन एरिया हैं बर्फ से ढके हुए हैं, वहाँ पे टेम्परेचर जो है ना अबव नॉर्मल को 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है। अच्छा, जब इतना ज्यादा टेम्परेचर जाता है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। हमारे वहाँ तो टेम्परेचर जो है ना वो अभी तो हमने टारगेट रखा हुआ था कि जी पता नहीं 1-2 चला जाएगा, या पूरी वर्ल्ड का जो टेम्परेचर या गैसेस एमिशन की वजह से जो वार्मिंग हो रही है, लेकिन ये अब नॉर्मलिटी कुछ दिनों से चल रही थी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई थे। और डेफिनेटली जब ये टेम्परेचर होता है तो उसने जो ग्लेशियर आपके हैं वो उनको तो डिस्प्लेस करना होता है, और जब अपनी जगह से वो हिले होते हैं और साथ ये क्लाउड बस्ट हो गया या बारिश होगी तो वो सारा का सारा मलबा जो है वो साथ ले आते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े हाई एल्टीट्यूड से ये चीजें आती रही हैं, बॉर्डर्स वगैरह या जो कुछ भी है, तभी तो ये देखो इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से आए हैं और किस तरह वो आगे आबादियों को टकरा के किस तरह तबाही के बायस बनते रहे। लेकिन बुनेर का एरिया आप समझते हैं कि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड है एज कम्पेयर टू हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें? जो जिस वैली में ये आया है, ये सारा कुछ तो तबाही हुई है, उसके पीछे एलम की पहाड़ियां हैं, वो कुछ 9,500 फुट तक है। तो 9,500 फुट तक तकरीबन वहाँ पे कुछ स्नो भी होती है, तो वो डेफिनेटली उसके साथ ये फिनोमेना लाजमी शामिल हुआ है, वरना इतना पानी जो है वो ना आता। तो बुनेर के आसपास जो है वो ये सारे जो है आपके वो हाई एल्टीट्यूड एरियाज बन जाते हैं तकरीबन। अच्छा बार साहब, अब आपकी सजेशन क्या होगी सूबाई हुकूमत को, ओवरऑल वफाकी हुकूमत को, कौम को, कि हमें इस तरह के हादसात से बचने के लिए, इसकी सूरत हाल से बचने के लिए क्या इक़दामात अभी से करने चाहिए कि आइंदा हम बड़े नुकसान से बच सकें? क्या क्या 1, 2, 3, 4 कौन से इक़दामात हैं जो अभी से NDMA को, PDMA को, गवर्नमेंट्स को करने चाहिए? देखें अभी जो है, देखें सबसे ज़्यादा हमारा जो कुछ भी ये तबाही हो रही है इसमें क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा शामिल है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे जो है वो ये आप कह लें कि जी जितने भी स्नो कवर्ड एरिया है उनमें से स्नो कम हो रही है और ये मेल्ट होके जो आबादियों तक आ रहे हैं। अब इसका इलाज तो अब देखें एक दिन में नामुमकिन है। ये चीज जिस तक अब इस वक्त हम पहुंच गए हैं, जितना नॉर्मल टेम्परेचर, ये कितने सालों के बाद, ये तकरीबन आप कह लें कि जी इस पे भी 30-40 साल लगे हैं, यानी इस लेवल तक आते आते। अब इसको रिवर्स करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपनी टेक्नोलॉजी तब्दील करनी होगी, अपना सारा कुछ एक दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता। ये नहीं है कि जी आज ही हम सारा कुछ कर दें, दरख्त भी आज ही उग जाए, दरख्त भी लगाते हैं तो वो भी अभी जो है वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये है कि हमारे पास जो ग्रीन एरिया है उसको हम सेव करें, हम दरख्तों को काटना जो है वो बंद कर दें। ये आप देखें कि जी दरख्त आपके लिए हर तरह की मदद फराहम करते हैं, आपके क्लाइमेट को भी साफ रखते हैं, लेकिन ये अगर पहाड़ी इलाके में होते हैं तो ये आपके जैसे ये आती है, बारिश आती है या उसके साथ जाता है स्नो आती है तो वो उसको भी रोकते हैं। तो अब हमें अपने माहौल को तब्दील करना है, हमारे अपने टेक्नोलॉजीज या जो कुछ भी है उसको फ्यूल फोसल से लेके, यानी हम जो भी बिजली बना रहे हैं या ये इससे वो डीजल से या ये वो
इस टेक्नोलॉजी को तब्दील करना है। हमारे पास सोलर के काफ़ी रिसोर्सेज हैं, हाइड्रो के काफ़ी रिसोर्सेज हैं, और उसके अलावा भी आप विंड एनर्जी भी पैदा कर सकते हैं। सवाल ये है कि अब आइंदा 24 घंटे या 48 घंटे में ज़ाहिर है ये बहाव जो शिमाल से पानी, ये तबाही अब इसने जनूब का रुख करना है, तो क्या अंदेशा मौजूद है जनूबी इलाकों में भी सैलाब का, और अगर होगा तो किस दर्जे का है? अभी तक तो आप कह लें कि जी जो हमारे बहाव जा रहा है वो किसी जगह पे निचले दर्जे का सैलाब है और किसी जगह पे मीडियम दर्जे का सैलाब है। अभी तक तो वो कैफियत नहीं है कि हम कहें कि जी हमारे जनूबी इलाके जो हैं वो उस हद तक तो है कि जी जो इलाके हमारे मीडियम फ्लड की जद में आते हैं उनको तो नुकसान हो रहा होता है, लेकिन अगर हाई होगा तो अभी देखें तरबेला में भी थोड़ी सी गुंजाइश है और दरियाए काबल में भी इतना पानी नहीं आ रहा, तो इस वक्त जो वो सूरत हाल तो नहीं है। जब तरबेला भर जाएगा और ऐसा कुछ सिस्टम आ गया कि जी वो काबल से भी पानी ज्यादा जनरेट करेगा, यानी उन इलाकों से भी, तो फिर थोड़ा सा खतरा हो सकता है। दूसरे देखें हमारे पास अपने रिजर्वायर मंगला है, वो अभी तक 70% उस भरा हुआ है, 30% गुंजाइश है। इंडियन जो रिजर्वायर्स हैं रावी पे थीन है, उसमें भी काफी गुंजाइश है। भाकरा और पोंग है वो ब्यास और सतलज में है, तो उनमें भी अभी काफी गुंजाइश है। लेकिन ये जैसे बारिश के स्पेल आ रहे हैं, अगर ये भर जाते हैं 10-12 दिन बाद और फिर कोई बड़ा स्पेल आता है तो फिर डेफिनेटली चनाब में भी खतरा होगा। चनाब में तो हर वक्त ही खतरा है क्योंकि वहाँ पे इतना वो पानी स्टोरेज पीछे नहीं होता। लेकिन हमारे अपने जो हैं ये जो है ना मंगला में अभी गुंजाइश है, तो इसमें थोड़ा सा हमें तैयार रहना चाहिए इसमें दरिया चनाब में। इसके वो जो रास्ते में जो इजला आते हैं या वो जिस रास्ते से गुजरता है, तो वो बाकी हम इंशाल्लाह जी सारे एनडीएम में, पीडीएम में, सारे डिपार्टमेंट एक साथ हैं और अलार्मिंग सिचुएशंस या जो भी है ऐसी तो वो बाखबर रख रहे हैं सारे। अच्छा मां साहब, ये जो मकबूजा कश्मीर में भी बारिशें हो रही हैं, क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, वहाँ भी पानी, वो भी हमें बिलाखिर मुतासर करेगा? देखें जब तो वो वहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा तो तब तो आके करेगा। जैसे मैंने बताया ना कि रावी पे दरिया रावी पे थीन डैम है, तो वो अभी तक तो उसमें स्टोरेज की गुंजाइश है, तो वो पानी वो भी नहीं जाया करते, सीधी सी बात है, वो किधर छोड़ेंगे हमारे लिए, क्योंकि लेकिन जब ये भर जाएंगे तो फिर गुंजाइश से ज्यादा होता है, तो फिर हमें नुकसानदेह होता है पानी। अच्छा ये बताएं नहीं, आपका जो माहिराना राय क्या है कि मकबूजा कश्मीर में अभी भी मज़ीद बारिशें होने की तवक्को है और वो हमारे लिए ख़तरा बन सकते हैं? बिल्कुल बारिशें तो देखें ना, आज 18 अगस्त है और अभी ये सितंबर तक जाता है सीजन। अच्छा। और अभी भी मानसून के स्पेल आएंगे। अभी तो आपके जो है वो काफी आप कह लें कि 3 या 4 स्पेल और भी आ सकते हैं। और ये असल में ये आपके जितने भी मेगा फ्लड्स है, अगर उनकी हिस्ट्री देखें या उनका देखें, सरफेस सैचुरेट हो चुकी है। अच्छा, ये जितना भी बारिश होगी वो फ्लो की अच्छा ये बता दीजिए मेहर साहब, ये लास्ट क्वेश्चन ये बता दीजिए कि अभी तो खैर आप कह रहे हैं कि जनूबी इलाकों में कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन को सुलेमान के क्या हालात हैं? वहाँ भी इसी तरह के भारी स्पेल्स का इम्कान मौजूद है जिस तरह के स्पेल्स शिमाली इलाकों में हो रहे हैं? बिल्कुल, कोई सुलेमान में तो चलता रहेगा, लेकिन कोई सुलेमान में मैं आपको एक बात बता दूं कि 2022 वाली सिचुएशन नहीं होगी। जी ठीक। 22 में बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब थी, वो नहीं होती। ये है पानी तो आएगा, आता रहेगा। आज भी मेरे ख्याल वो हवा में अच्छी खासी बारिश हुई है और उस नाले में काफी पानी आएगा होगा, लेकिन वो सूरत हाल नहीं है कि जी हम कहें कि जी वो मुसलसल बारिश लगी रहेगी जैसे 2022 में थी, वो सूरत हाल नहीं पैदा होगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया महजाद खान साहब आपके वक्त का। शाद साहब, हम पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की अगर मुलाकात होती है तो दैट मीन्स कि इंडिया ने अपने ख़यालात से रुजू किया है और वो चीन की बात को अब अमेरिका की निस्बत ज़्यादा वज़न भी दे रहे हैं। सवाल ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनकी जो मुलाकात है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है।
ظاہرہ ابھی اس پہ پیش رفت ہونی ہے. زیلنسکی کے ساتھ ان کی ملاقات اب ہونے جا رہی ہے. ٹرمپ جو اپنی ایک برانڈنگ کر رہے تھے, اپنا جو پوسٹر شو کر رہے تھے کہ وہ ایک پیس میکر ہیں, اگر پاکستان اور بھارت کے معاملات چین کے ذریعے طے ہوتے ہیں تو امریکہ اس معاملے کو کس طرح کنسیو کرے گا, اور پاکستان کے ساتھ ابھی جو اس کی محبتیں ہیں کیا یہ ایسے رہیں گی؟ دیکھیں, اگر تو نریندر مودی عقل و فہم رکھتے ہیں, ہمیں آج سے پہلے بھارت یہ کہتا تھا کہ جی آئیں جی ہم معاملات اپنے خود طے کریں, آپ امریکہ کو, اقوام متحدہ کو کیوں درمیان میں لاتے ہیں. اب اگر بھارت کو یہ اپنے موقع پر بھی وہ قائم ہے اور یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس کو گھٹنے بھی ٹیکنے پڑیں گے امریکہ کے سامنے, سجدہ ریز بھی ہونا پڑے گا, ذلت بھی اٹھانی پڑے گی, شرائط بھی ماننی پڑیں گی, تو اس سے زیادہ باعزت بابرومندانہ طریقہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لے. پاکستان اس سے کچھ نہیں مانگ رہا. دو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق, کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق جو وعدے جواہر لال نہرو نے اقوام متحدہ میں کیے تھے, اقوام عالم سے کیے تھے, ان کی روشنی میں مسئلہ کشمیر حل کر دے, اور پاکستان کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان میں سازشیں, ریشہ دوانیاں, یہ پراکسیز کا سلسلہ بند کر دے. پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے نا اس سے. یہ کام اگر وہ کر دے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ فائدہ ہے. اگر اس خطے میں امن آتا ہے, اس کا سب سے بڑا بینیفیشری پاکستان سے بھی زیادہ انڈیا ہوگا. اس کی جو معیشت آگے بڑھے گی, معاشی طور پر مضبوط ہوگا تو فائدے میں رہے گا. اس کی جو بڑے ملک کے طور پر, بڑی جمہوریت کے طور پر دنیا میں ساکھ ہے, وہ اس میں اضافہ ہوگا. بھارت کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر صرف اس نے یہ سوچنا ہے کہ اس نے امریکہ کے سامنے ناک کٹوانی ہے, یا اپنے ہمسایوں چین اور بھارت کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے ایک معقول ریاست کا تاثر قائم کرنا ہے, یہاں جو کچھ وہ کرے گا اس کے نتیجے میں اس کی ساکھ, اس کی عزت میں اضافہ ہوگا. وہاں وہ جو کچھ بھی کرے گا اس کی ساکھ بھی خراب ہوگی, اس کے موقف کے بھی نقصان پہنچے گا, اس کے جو وسیع تر مفادات ہیں یا دورس مفادات ہیں ان کو بھی نقصان پہنچے گا. یہاں اس کے کسی مفاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. لیکن چیلنج تو ارشاد صاحب یہ بھی ہے کہ امریکہ بھارت کے لیے بھی تو بہت بڑی منڈی ہے. اگلی بات ہے کہ امریکہ کیا کرے گا. مثال کے طور پر اگر یہاں ایس سی او, صرف ایس سی او کا پلیٹ فارم, ہم برکس کو بھول جاتے ہیں, برکس کی طرف نہیں جاتے, فعال ہوتا ہے, امریکہ, چین, روس, پاکستان, بھارت اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں, تو امریکہ کیا کرے گا؟ بالکل ٹھیک. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.